सर इधर देखियो। बड़े भाई सारे वो आप उधर से वापस आओ इधर जिन्नाबे वाला भाई सारे बुजुर्ग आज क्या तुझे बुजुर्ग नहीं आना चाहिए ना और हम भी अपने आता ना तीन डाले तो पूरा पूछिए जनाब बिलाल साहब का आप सब की तरफ से जोरदार तालियों से वालिहाना इस्तेमाल करता हूं। हम सब वाकिफ हैं कि आज किस मकसद के लिए हम यहां बैठे हैं। तारीख गवाह है कि हमेशा उन लोगों को इज्जत नहीं दी गई जिन्होंने समाज से कुछ लिया है। इज्जत उन लोगों को दी गई है जिन्होंने समाज को कुछ दिया है। देने वाले की इज्जत है, लेने वाले की इज्जत उतनी नहीं है। बिलाल साहब उसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत छोटी उम्र में जिस मैच्योरिटी और विजडम के साथ, जिस दूरअंदेशी के साथ और जिस रैशनल अप्रोच के साथ इन्होंने ऐसे मनसब पर जो आसान नहीं था, इसलिए कि ये इनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है और अपनी बस्तियों में हम एक कहावत सुना करते थे कि नो वन इज हीरो टू हिज वैलेट। अपनी बस्तियों में कोई हीरो नहीं होता, क्योंकि अपनी बस्तियों में एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं और आदमी बहुत करने के बाद भी सबको मुतमईन नहीं कर सकता। लेकिन बिलाल साहब एक एक्सेप्शन है। आज जब मैं इस हाल में देख रहा हूं, इतने शॉर्ट नोटिस पे तमाम चीदा चीदा लोग, हर शेड के लोग, हर ऑर्गेनाइजेशन के आदमी और एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, यहां सारे लोग यहां एक काल पे आपका आना इस बात की गवाही है कि आप भी वही एहसास रखते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं या इस समाज के दूसरे लोग महसूस करते हैं। बिलाल साहब रूटीन में एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज चलते रहते हैं, ऑफिसर्स का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बहुत से लोग अपने ऐसे असरात छोड़ जाते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट या जिस खला को पूरा करना हमें शायद बहुत देर तक उसका इंतजार करना पड़ेगा, या कभी ऐसा वक्त भी आता है कि वो खला पूरी ही नहीं होती। न सिर्फ अपने मनसब के साथ बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी के साथ जो लाइजान था, जो कोऑर्डिनेशन थी, उसमें भी बढ़ चढ़ कर रोल दिया। हर इवेंट में की मैनेजमेंट में अपना एक कुलीदी रोल दिया, चाहे वो नेशनल फंक्शंस हों, चाहे वो कोई भी यहाँ स्टेट लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का या इस खित्ते के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इवेंट यहाँ करवाए गए, कहीं न कहीं बिलाल साहब ही उसमें एक सेंट्रल रोल देते थे, एक
न्यूक्लियर कैरेक्टर थे। पिछले 4-5 डिप्टी कमिश्नर्स के साथ आईएएस अफसर भी, केएस ऑफिसर भी जो बहुत तजुर्बाकार थे, जिनके पास बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्टीज भी था, उन तमाम लोगों के साथ इन्होंने काम किया और उन सब ने बार बार इस बात का एतराफ किया कि अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन में एक शख्स की बात करनी हो जिसका सबसे नुमाया रोल रहा है तमाम इवेंट्स को कामयाब बनाने में, तो वो बिलाल मीर साहब हैं। और यही वजह है कि पिछले 5-6 डिप्टी कमिश्नर जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जब कामयाब डिप्टी कमिश्नर होने की बात करते हैं, तो उसमें जो पीछे, जो पर्दे के पीछे या उनसे कंधे से कंधा मिलाकर जिन लोगों ने काम किया, उनमें बिलाल मीर साहब का नाम सरे फहरिस्त है। इनके बारे में अक्सर ये होता है कि जब कोई रिटायर होता है या ट्रांसफर होता है तो वही गिने चुने अल्फाज बोले जाते हैं, एक सेट फॉर्मेट होता है, तो हमें वही एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने होते हैं और अंदर और बाहर एक इत्मीनान नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं क्या जुबान उसका साथ दे रही है नहीं। लेकिन आज पहली बार मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं अंदर से, उसे बहुत खुले दिल से बोलने का दिल करता है, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा काम प्रैक्टिकल फ्रंट पर हो चुका है इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ग्राउंड लेवल से। मैं पिछले दिनों जब इनके ट्रांसफर का ऑर्डर आया तो बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर अपने ख्यालात का इजहार किया। किसी ने इनको शान रजौरी कहा, किसी ने कहा यंग डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटर, किसी ने इनको डार्लिंग ऑफ द मास्टर्स कहा। तो यानी बहुत से तरीके से लोग अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और इनके लिए अप्रिसिएशन कर रहे थे, जो इस उम्र में और अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इस तरबियत में सबसे बड़ा रोल वालिदैन का होता है। ये घर से ही आदमी सीखता है। इनफॉर्मल सतह पे स्कूल और कॉलेज का रोल तो रहता ही है, लेकिन जो पेरेंटल गाइडेंस और जिस किस्म की अप्रोच बिलाल साहब ने हर आदमी को, हर लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का आदमी, हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर उम्र के आदमी को और हर सेक्शन के लोगों को किस तरीके से उनके इश्यूज को एड्रेस किया और ग्राउंड लेवल पर जाकर, मैं समझता हूं कि ये सादा बात नहीं होती। नौकरी करना, अगर ये रूटीन में बहुत सादा तरीके से नौकरी करते तो वो नौकरी भी हो जाती, लेकिन इतनी एफर्ट्स, और मैं देखता कि पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर इन्हें बिल्कुल टाइम शायद ही बचा हो, क्योंकि इन्होंने अपना सारा टाइम आवाम के लिए, ऑफिस के लिए, सोशल सर्विस के एंगल से सारा सर्व कर दिया। 4 आवर्स राउंड द क्लॉक, राउंड द वीक और राउंड द ईयर, जिस तरीके से एक कमिटमेंट को, जो वक्त इन्होंने यहाँ गुजारा, इसको राजौरी की तारीख में गोल्डन पीरियड कहा जाएगा और हमेशा इनके इस टेन्योर को सुनहरे लफ्जों में याद रखा जाएगा। बहुत बड़ा कद है और हमारे समाज के वो लोग जिन्होंने इस समाज की तामीर में अपना बड़ा रोल दिया है, आपकी नजर हमसे बड़ी है। आप ज्यादा चीजों को, मैं समझता हूँ कि इनको भी एक इत्मीनान रहेगा कि इन्होंने अपने इस डिस्ट्रिक्ट में अपने लोगों के साथ बहुत हद तक इंसाफ किया है और आगे के लिए हम सब की दुआ है कि ये एक बड़े मनसब पर जा रहे हैं। 2 दिन कयाम करता चलूं, उन्हें ये जिद के मुझे देख के किसी को न देख, उन्हें ये जिद के मुझे देख के किसी को न देख, मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलूं। रिस्पेक्टेड जनाब मोहम्मद फारूक मुस्तर साहब, जिन्हें मैं ये कहूंगा कि अगर सर सैयद अहमद खान कहा जाए इस इलाके का, इस पंजाब रीजन का, वो गलत नहीं होगा। जो उनका कंट्रीब्यूशन और जो उनने इल्म की रोशनी जो है वो इस इलाके के अंदर 1979 में जो है, यहाँ पे जब वो इस राजौरी खिता के अंदर जो है वो तशरीफ लाए और उनने जिस तरीके के साथ जो है इधर इस एरिया के लोग जो कि शायद पहले एजुकेशन की तरफ जो है, इल्म की तरफ रजू नहीं किया करते थे, उन लोगों को जो है वो इल्म की तरफ रजू करवाया और सब लोगों ने जो है यहाँ इस इंस्टीट्यूशन का फायदा उठाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनने मेरे लिए, उस नाचीज के लिए जो है, उन्हें हम हमेशा बड़े सर के नाम से कहते हैं, हमेशा इस नाम से पुकारते रहे हैं बचपन से,
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے جیسے ناچیز کے لیے انہوں نے اتنا بڑا اہتمام جو ہے وہ یہاں پہ کیا. سب سے پہلے میں دل کی امیر گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے فرزند سلیم وانی صاحب اور مسلم وانی صاحب کو میں ہمیشہ اپنا آئیڈیل مانتا تھا, اور 12th کلاس میں جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کئی بار جو ہے وہ اناؤنس کرتا تھا اپنے چھوٹی جو ہماری کلاس کے اندر اسپیچ یا اسمبلی کے اندر اسپیچ ہوا کرتی تھی کہ میں ان جیسا بنوں گا. تو ان جیسا تو چلو میں نہیں بن پایا, لیکن کوشش جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ جاری رہے گی کہ ہم جو بھی چیزیں اس انسٹیٹیوشن سے سیکھی ہیں وہ کم از کم باہر جا کے جو ہے اس کا جو فائدہ ہے کہیں اگر ہم سے کوئی مستفیض ہو سکتا ہے تو اسے مستفیض کیا جائے. میرے یہاں پہ ساتھ میں جو ہے ہمارے بزرگ جو ہیں کلدیپ راج گپتا صاحب جو ایک سماجی بہت بڑی شخصیت ہیں اور سیکولر فیس ہیں اس ریجن کا, میں کہوں گا. ان کے ساتھ عارف جٹ صاحب ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, کالج میں میرے سینئر بھی ہیں, پریزیڈنٹ ہیں یہاں میونسپل کونسل راجوری کے. ان کے ساتھ کپل سریال صاحب ہیں, جناب طالب میں وکاس کمار صاحب ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. HDC صاحب ہیں, پون صاحب, سچن صاحب ہیں, شیر سنگھ صاحب یہاں پہ ایک ڈائنامک آفیسر رہ کے گئے, جتنے بھی یہاں آفیسر ہیں, کیوں میر صاحب یہاں پہ رہے جو اس ایڈمنسٹریشن کے اندر یہاں پہ رہے, ان نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا, ان نے میری بات پہ اعتماد کیا, ٹرسٹ کیا میرے پہ, اور جس وجہ سے جو ہے وہ میں نے بھی کوشش یہ کی کہ میں سرو کر سکوں. میں یہی دعا کروں گا کہ آپ سب جو ہیں وہ ہمیشہ آپ لوگوں کا سایہ جو ہے وہ میرے ساتھ رہے, آپ سب لوگ جو ہیں وہ میرے ہمیشہ ساتھ میں کھڑے رہے, میری سرپرستی کریں. ہم نے وقت جو ہے وہ بڑے ڈفرینٹ بھی دیکھے. بڑے بردر میرے یہاں پہ نہیں ہیں, ظہیر عباس صاحب وہ جموں ہیں, سلیمانی صاحب اور وہ صغیر مرزا صاحب, یہ تین وہ لوگ تھے کہ جن نے فرسٹ بیچ جو ہے وہ یہاں ہمالین سے جو ہے وہ 10th کلاس کا, اس سمے شیر کشمیر نام تھا اس کا انسٹیٹیوشن کا, وہ یہاں سے نکلے. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ایسا چراغ تھا, ایک ایسا روشنی تھی کہ جو اس سمے جو 10th کا بیچ ان کا یہ 3 بچوں کا جو بیچ ہے وہ نکلا, اور اس سے آگے آج کتنے ہزاروں بچے یہاں سے نکلے, اور کتنے لوگوں نے ڈسٹنکشنیں اور پوزیشنیں اور KS اور IAS اور ڈاکٹر اور انجینئرز جو ہیں وہ بنے ہیں. یہ میں کہوں گا کہ میں ایک بار پھر سے اس راجوری خطہ کے اندر نہیں بلکہ پیر پنجاب بھی نہیں بلکہ میں اسٹیٹ اور نیشنل لیول پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جو جناب محمد فاروق مستر صاحب کا جو رول ہے وہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں نبھا سکتا, اور وہ سر سید جو ہے انہیں کہا بھی جاتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر انہیں سر سید کا نام سے ہی لوگ بھی جانے تو وہ میں کہوں گا سب سے بہتر چیز ہے, کیونکہ سب سے بڑی روشنی ہے, اور جو جس روشنی سے انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو جو روشنی پہنچائی لوگوں کے گھروں تک اور یہاں کے لوگوں کو پڑھنے کی طرف لگایا. ادروائز پہلے لوگ بزنس کی طرف جاتے تھے, لیکن آج کی ڈیٹ میں لوگ جو ہے وہ پڑھائی اور KS اور IAS افسر جو ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں. میں ایک بار پھر سے آپ سب بڑے بزرگوں کا, اور میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ سب نے اتنا وقت یہاں پہ دیا, اور اب شاید سب لوگ جو ہے وہ اپنا کہیں مصروفیات میں وہ ہوتے, اور سب نے جو ہے وہ یہاں پہ اتنا وقت دیا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ آئے. آپ سب لوگ جو ہے میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, خصوصی طور پر جو ہے ہمالین ایجوکیشن مشن سوسائٹی کا, اس پورے اس علاقے کی جو شان ہے جناب محمد فاروق مستر صاحب کا, ان کے بیٹے سلیم وانی صاحب, مسلم وانی صاحب, اور جتنے بھی یہاں حضرات ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں. کلدیپ راج گپتا صاحب بزرگ ہیں, اور ہمارے بیچ میں یہاں بیٹھے ہیں رجندر صاحب ہیں, سبھاش صاحب ہیں, عارف صاحب ہیں, کپل صاحب ہیں, کیوں میر صاحب ہیں, جتنے بھی حضرات ہمارے جانم صاحب ہیں, رحنا صاحب ہیں, شال صاحب ہیں, جتنے بھی ہمارے بیچ میں یہاں پہ حضرات بیٹھے ہیں, میں آپ سب کا ایک بار پھر سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی دعائیں جو ہے وہ میرے ساتھ رکھیں گے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ اگر مجھے دوبارہ سے یہاں پہ موقع ملتا ہے ضلع کے اندر تو میں ضرور جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ اگر یہاں اس سمے جو کمیاں جو ہے وہ میرے سے یہاں پہ رہی ہیں, میں اگلے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ضرور کوشش کروں گا کہ ان کمیوں کو ان کی بھرپائی کی جائے اور بہتر طریقے سے یہاں پہ سروس دی جائے. میں ایک شعر جو ہے وہ یہاں پہ اس انسٹیٹیوشن کے لیے جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا, یہیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں, اور آج مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یہ شعر جو ہے وہ میں یہاں آپ کے سامنے یہ رکھنے لگا ہوں کہ وہ قافلے یادوں کے, یہ اس انسٹیٹیوشن کے لیے ہے میری طرف سے شعر کہ وہ قافلے یادوں کے کہیں کھو گئے ہوتے, بھولے سے اگر ایک پل بھی ہم سو گئے ہوتے, وہ قافلے یادوں کے اگر کہیں کھو گئے ہوتے, بھولے سے ایک پل بھی اگر ہم سو گئے ہوتے, اے شہر تیرا نام و نشان بھی نہ ہوتا, جو ہاتھ سے ہونے تھے اگر ہو گئے ہوتے. میں جس طریقے باقی سب نے کہہ دیا, جس طریقے مسلم صاحب نے وستار سے ساری باتیں بتا دی بلال صاحب کے بارے میں, کام کرنے کی جو قابلیت تھی وہ بلال صاحب کے پاس تھی. کیسی بڑے سے ایسے گروپ ہیں ہمارے پاس ان کے چلا رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو 1:30 بجے بلال صاحب ہونے رہتے ہیں, 2 بجے ہونے رہتے ہیں, صرف کس لیے کہ اپنے سماج کے لیے اور خاص طور پر راجوری کے لیے, کیونکہ راجوری کے اندر
اگر کسی نے چینجنگ لائی ہے تو وہ بلال جی ہیں. میں بتاؤں گا آپ کو, کاموں کو لے کے تو ہمارا آنا جانا ہوتا ہر جگہ پہ, لیکن جو انہوں نے کام کر کے دکھایا, مجھے لگتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے ایسے کام نہیں کیا رجوری کے اندر. اس طریقے کرن جی نے بتایا کہ ہم شکر مرگ گئے, ہم نے وہاں پہ ٹریکنگ پہ گئے. کون لے کے گیا ہمیں؟ بلال صاحب. آج تک کبھی کسی نے نہیں بولا ہمیں وہاں جانا ہے. ہمارے لوگوں کو وہ ایریا جو دکھایا ہے وہ دماغ کس کا تھا؟ بلال جی کا. میں کہتا ہوں کہ بڑے سے ایسے کام ہیں, کاغذ ختم ہو جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, جتنے انہوں نے کام یہاں رجوری کیے ختم کیے وہ نہیں ختم ہوں گے. یہاں پہ لوگ جو ہیں ہمارے, ان کو ہمیں یاد رکھیں گے یہاں پہ. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو, جب دور آیا کووڈ-19 کا, اور جو بلال صاحب نے کام کیا ہے رجوری کے اندر, میں کہتا ہوں کہ 24/7 24 گھنٹے جاگتے انہوں نے کام کیا. بڑے سے ہمارے ایسے کام تھے, کوئی ایمبولینس چاہیے تھی ہمیں, یا کوئی ہمارا بیمار ہو گیا, کوئی پرمیشن بنوانی ہے, تو ہم نے ان کو فون کیا, ہمارے لوگوں نے ان کو فون کیا. وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا رول نبھایا. میں کہتا ہوں رجوری کے اگر حالات ٹھیک ہوئے, لوگ بچے ہیں ہمارے, تو بلال جی کی وجہ سے بچے ہیں یہاں پہ. میں کیونکہ سمے بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں صرف اتنا ہی کہوں گا, بلال جی کے جتنے پیرنٹس ہیں میں ان کو مبارکباد دوں گا, جنہوں نے ایک ایسا ہیرا نکال کے سامنے لایا جس نے رجوری کا نام روشن کیا. اور میں بھگوان سے یہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ جہاں بھی جائیں اسی طریقے کام کرتے رہیں اور رجوری ڈسٹرکٹ کا نام روشن کریں. بہت بہت دھنیہ واد. مقرر نے یہاں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میں ہر ایک کے خیالات کی, ان کے الفاظ کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں جو انہوں نے کہا بلال صاحب کے بارے میں. بالخصوص میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے والد محترم جناب عبدالرشید میر صاحب کو, اور اس کے بعد محترم فاروق مرتضی صاحب کو, کہ جنہوں نے اپنے اس ادارہ کے اندر ایسے ہیروں کو تراشا ہے, ایسے انسانوں کی تربیت کی ہے جو آج اپنے سماج کے اندر, اپنے معاشرہ کے اندر, اپنے ریاست کے اندر, اپنے اس ملک کے اندر جو ہے نہ صرف اپنا بلکہ ہمارے سماج کا, ہمارے معاشرے کا, اپنے والدین سمیت اپنے ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. تبادلے ہوتے رہتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں. ایک ملازم کا گھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کاغذی گھر ہے, آج یہاں کل دوسری جگہ ہے, لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کام کیا کرتا ہے دوران ملازمت, یہ میٹر کرتا ہے. اس چیز کا اثر ہوتا ہے سماج کے اوپر. جہاں تک آپ کی تربیت ہوئی, جہاں تک آپ کی تعلیم کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور انداز سے آپ کی تربیت بھی ہوئی, آپ کی تعلیم بھی ہوئی, اور جہاں تک آپ کو کام کی فرائض کی انجام دہی کے لیے آپ کو کوئی کام سونپا گیا ہے, اس میں بھی آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک حدیث پاک سب سے جس کا اخلاص جو تبسم ہے آپ کے چہرے پر, اور جو آپ کا ورکنگ سٹائل, جو کام کرنے کا ڈھانگا, جو طریقہ کار ہے, اس سے نہ صرف میں کام کیا, بھرپور انداز سے کام کیا, بڑی دل جمعی کے ساتھ کام کیا, اور بڑی دل لگی کے ساتھ کام کیا. اور جہاں آپ جا رہے ہیں ہمیں امید ہے, جگہ بھی بڑی خوش نصیب ہے, وہ آفیسر بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے. میں کل یہ بات کر رہا تھا کسی میٹنگ کے اندر, جب میٹنگ ہوئی تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں بلال صاحب کے ٹرانسفر ہوئی, کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہاں کی ہماری, ہمارا کسی بھی مذہبی تہوار کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ہولی ہو, عید ہو, دیوالی ہو, یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ہمارے یہاں کے سماجی لوگوں کے ساتھ بلا کر تبادلہ خیالات کرتی تھی اس سے پہلے. لیکن کل ہم نے دیکھا ایک چوک کہیں ہوئی ان سے, اور میں نے وہاں کہا کہ جناب آج ہم بلال صاحب یہاں ایکٹیو تھے, متحرک تھے, انہوں نے سماج کو, سوسائٹی کو اور ایڈمنسٹریشن کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. بہت کچھ کہا جا چکا ہے, اور یہ موقع تھا بھی ایسا کہ جس پہ ہم اکٹھا ہی اسی مقصد سے ہوئے تھے. ایک ایسی بات جس پر ہم سب کو اتفاق تھا کہ ہمارے درمیان ایک نوجوان ہیں جو نہ صرف باصلاحیت ہیں, نہ صرف پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, مہذب ہیں, بلکہ اتنے متحرک ہیں اور اتنے درد مند, اتنے حساس شخص ہیں
کہ ہم اپنے آس پاس چھوٹے اور بڑوں کا احترام بھی کرتے رہے، کمزوروں اور مضبوط لوگوں کو بھی پہچانتے رہے، اور جو کچھ ان کے بس میں تھا ان کا اثر سو، ان کی پہچان، ان کا منصب، ان کے اختیارات، ان کا علم، وہ سب نے شیئر کیا اور ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ ملازمت اس طرح بھی ہوتی ہے اور دفتر اس طرح بھی چلائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اطمینان ہے، کہا گیا ہے یہاں اور یہ سچ کہا گیا ہے کہ پہلی تربیت کا گھر ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہونہار بچے سماج کو ملتے ہیں وہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ اس کے بعد بھی جو خصوصیات ہمارے والدین سے ہمیں منتقل ہوتی ہیں موروثی سطح پہ، ان کو ایک مناسب ماحول ملنا چاہیے۔ وہ ماحول بھی بہت سے اثرات مرتب کرتا ہے۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کر سکے ہیں، لیکن آج جب آپ سب نے گواہی دی اس نوجوان کے حوالے سے اور خود اس کا بھی یہ احساس ہے، تو خود ہمارے لیے بھی یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے اس کام کو از سر نو دیکھیں اور اس کو پھر سے ری ڈسکور کریں، اپنے منصب کو، اپنے رول کو۔ تو اگر یہ سچ ہے کہ اس طرح کے نوجوان ان اداروں سے نکل سکتے ہیں تو پھر تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں اس طرح کی خدمات کو منظم کرنا ہے، بہتر بنانا ہے اور اپنے ملک، اپنے سماج کی تعمیر میں ایک ایسا رول دینا ہے جو تاریخی رول ہو۔ مبارک ہیں یہ والدین اور یہ نوجوان جنہوں نے یہ موقع پیدا کیا کہ آج ہم سب کا سر فخر سے اونچا ہو رہا ہے۔ میں تو ادارے کی نسبت سے یا اس خاندان کا ایک فرد بھی ہوں، میں یہ احساس رکھتا ہوں، لیکن آپ سب لوگ مختلف شہر سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے یہاں ہیں، آپ سب کا بھی یہ احساس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پورے سماج کا سر بلند کرنے میں، اس پورے خطے کو عزت دینے میں اس نوجوان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے رویے سے، اپنے کام کرنے کے طریقے سے، اپنے خلوص نیت سے اور اپنی محنت اور لگن سے یہ نام اور یہ عزت پیدا کی ہے۔ تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا حوصلہ بنائے رکھے اور ہم سب کے لیے، ہماری جو آپ کے بعد والی جو نسل ہے ان کے لیے آپ ایک انسپائریشن کا سورس بنے، اپنے ہم عمروں کے لیے انسپائریشن کا سورس بنے، اور اس علاقے کے لیے آپ یہ جو مثال آپ نے قائم کی ہے یہ اس کا نوٹس لیں لوگ، اور جو ہمارے نوجوان ایڈمنسٹریشن میں ہیں، ہمارے بچے جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں، وہ اسی طرح سے کچھ اس انداز سے کام کریں کہ ہماری مشکلیں آسان ہوں اور ہمارا سماج جو ہے وہ ایک ترقی پذیر سماج، ترقی یافتہ سماج بنے۔ یہی مقصد ہوتا ہے تعلیم کا۔ تعلیم انسان کو، جیسا ابھی کسی صاحب نے کہا تھا کہ ماڈیفیکیشن، سبھاش صاحب نے شاید کی بات کہی کہ ماڈیفیکیشن آف پازیٹیو ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر۔ سچ پوچھئے تو انسان اور حیوان میں سامنے سے کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم جبلت کی سطح پہ، انسٹنکٹس کی سطح پہ ایک بیہیویئر لے کے چلتے ہیں۔ اس انسٹنکٹ کو اگر کوئی انٹلیکچوئل اس ایکسرسائز کا وہ سٹیج تک لے جاتا ہے تو وہ تعلیم ہے، اور گویا تعلیم ہمیں مہذب بناتی ہے، حیوان سے تھوڑا مختلف بناتی ہے۔ کھانا پینا اور جو عام ضرورتیں ہیں وہ وہی ہیں ہم میں، وہی ساری مانگیں ہماری بھی ہیں جو جانور کی ہوتی ہیں، لیکن اس جانور کی سطح سے اٹھنے کے لیے یہ تعلیم کی روشنی، انلائٹنمنٹ ہمیں ضروری ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں، سوشل فیکٹر، ریلیجیس فیکٹر، ویلیوز، تو وہ ساری چیزیں ان اداروں کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، ہماری اس تعلیمی نظم کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ اگر خدا ہمیں یہ توفیق دے، جیسا کہ ہم یہ عزت محسوس کر رہے ہیں کہ آج جب اتنے لوگ گواہی دیں تو اس بات کو مان کے چلنا پڑتا ہے کہ کوئی بات ہے جس کا اس طرح سے نوٹس لیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم سارے لوگ مل کے اس طرح کا ماحول سماج میں بنانے کی کوشش کریں گے
ایک بنیادی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم مل بیٹھنے کی عادت ڈالیں. ہم بہت سا الگ الگ سوچتے ہیں, الگ الگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک عجیب سی یعنی ہمارے درمیان کچھ گیپس بھی ہیں جن گیپس کو ہم فل نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں مہذب ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں, اور اگر واقعی ہم کوئی تعلیم دے رہے ہیں تو اس تعلیم کا جو بنیادی جوہر ہے وہ یہی ہے. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں بلال کو قابل تعریف مانتا ہوں کہ اس کی شخصیت میں وہ جس طرح یہ ابھی گپتا صاحب کے لیے کہہ رہا تھا کہ ان کا ایک سیکولر فیس ہے, میں دیکھتا ہوں اس کا بھی ایک ہیومن فیس ہے. اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ میرے دائیں کون ہے میرے بائیں کون ہے, اس نے کبھی اس طرح کا اجازت نہیں کیا. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس سماج کو اس طرح کے افراد ملنے لگے ہیں. ہمارے سماج کی کہیں تاریخ میں کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں, کبھی ایک طبقے سے کبھی دوسرے طبقے سے کچھ نہ کچھ بدگمانیاں ہم لے کے چل رہے ہیں لمبے عرصے سے. ہم نے اپنی یاداشت میں نیگیٹو قسم کی میموری کو زیادہ آگے رکھا ہے, ہم نے پازیٹو چیزوں کو آگے نہیں رکھا. ہمارے درمیان ایسا ماحول بہت کم بن سکا ہے کہ ہم پازیٹو جو یہ سوجھ بوجھ ہے, پازیٹو سوچ جو ہے اس کو پروموٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو تعلیم سے ہم نے سیکھا اور سمجھا وہ یہی ہے کہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں.